अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज की टॉप स्टोरीज फहद पहले नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। आर्मी चीफ का दो टूक बयान एक दफ़ा फिर सामने आया, उन्होंने पैगाम दिया है तहरीक इंसाफ को, और क्या तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगने को तैयार है या नहीं। माफ़ी, मुज़ाकरात और 9 मई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नैरेटिव बार बार तब्दील क्यों कर रही है। और एक और अहम खबर कि अरशद नदीम के लिए कौम की दुआएं हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान 32 साल के बाद एक दफ़ा फिर गोल्ड मेडल लाएगा या नहीं। तो फाद साहब, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। और लेकिन सबसे अहम खबर है जिसमें बात करेंगे कि आर्मी चीफ ने एक दफ़ा फिर ये कह दिया है कि कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बतूल, और देखिए ये जो मामला जिस तरीके से चल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है और कहीं पे क्लैरिटी आ रही है। आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा बात करेंगे कि पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कुछ बात की कल की, आज फिर उन्होंने जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है। मशरूत माफ़ी के हवाले से उनके और उनकी जमात के मुख्तलिफ लीडर्स के बतूल अब बाकायदगी से बयान आना शुरू हो गए हैं, और हमें एक तरीके से लग रहा है कि मामलात एक तरफ जा रहे हैं, उनकी जो पोजीशन है उसमें हल्की सी हमें तब्दीली नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी आपने जिक्र किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का आज एक बयान आया है, आज एक वो फंक्शन था, उलमा कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे वो उन्होंने भी तकरीर की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी तकरीर की, और उसमें उन्होंने आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मामलात पे जो है वो उनका जिक्र किया, जिसमें दहशत गर्दी भी शामिल है। लेकिन चंद एक जुमले मेरे ख्याल में बतूल बड़े इंपॉर्टेंट है। अब वो यानी डिपेंड करता है कि मैं और आप उसकी तशरीह कैसे करें, लेकिन वो जुमले जो हैं वो मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने रख दूं ताकि हम उस पर बात कर सकें। और इनको काइंडली देखिएगा उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले चंद दिनों से बयानात आ रहे हैं। और यह भी ज़हन में रखिएगा कि पीटीआई के चेयरमैन ने कल भी ये कहा था, जो बानी चेयरमैन है, कि मैं तो बात करना चाह रहा था मुल्क के मफाद में, अगर वो नहीं बात करना चाहते तो फिर मैं क्या करूं। ये इस कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए ये सुनिएगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आज अपनी तकरीर में क्या कहा। ये जुमला उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है, और किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। अब सोशल मीडिया, इंतशार और इससे माशरे में जो उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ये वो थीम है बतूल जो बार बार हम सुन रहे हैं DGISPR के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो उनके बयानात हैं उनसे। और ये जो डिजिटल टेररिज्म का जो लफ्ज़ है, जो एक फ्रेज है, एक टाइटल है जो कॉइन किया है, वो भी यही इसी से लिंक होता है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जाहिर बात है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कोई जिक्र तो नहीं किया, ये तो नहीं डायरेक्टली कहा कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बात बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे एक तरफ पीटीआई की तरफ से आपको बार बार ये कहा जा रहा है, ये एक इंडिकेट किया जा रहा है कि जी हम बात करने को तैयार हैं, हम मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं, उसकी रोशनी में आज मेरे ख्याल में ये बयान एक बार फिर एक तरीके से उस बात को रीइंफोर्स करता है कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन को फ्लेक्सिबल नहीं कर रही। उनके जो मौक़िफ़ है बतूल, उसमें कम अज़ कम मुझे तो नरमी नज़र नहीं आ रही। मगर दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है पीटीआई का बतूल, वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है। आपने अरशद नदीम का जिक्र किया था, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट अगर आप दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा ये थीम को स्टैब्लिश कर दूं, फिर हम अरशद नदीम के हवाले से भी बात करेंगे। और आपका एक अल मशहूर सेगमेंट है वो आपके पास है, मुझे पता है कि आप बेचैन हैं, आप बेताब हैं वो सेगमेंट जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन 1 मिनट के लिए मैं अगर थोड़ा सा ये जो हम बात कर रहे हैं, जहां से हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बयान से आज मामले को आगे लेके चले, देखिए बिल्कुल वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं तो बात करने को तैयार हूं। कल जो उन्होंने जो एक जुमला कहा था जिसके ऊपर बहुत बहस हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अगर कोई एक शख्स भी ऐसा मिला, आप मुझे साबित करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक शख्स भी जो है जो पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल था, तो मैं माफ़ी मांगूंगा। अच्छा, अब ये उन्होंने बयान दिया। उसके बाद अब देखिए कि कल उन्हीं की जमात के एक अहम लॉयर, जो कि वो और उनके साथी पहले माफ़ी का तो जिक्र नहीं करते थे, वो तो कहते नहीं आप हमसे माफ़ी मांगे,
اب دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے اس نئے جو ان کی اپروچ ہے اس کی روشنی میں اب ان کی جماعت کی پوزیشن میں کس طریقے سے آہستہ آہستہ لچک آ رہی ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ ویورز کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ بیان جو کل سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ لائر ہیں پاکستان تحریک انصاف. جی فاضل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہوں پی ٹی آئی کے جو اشتعال میں آ گئے ہوں اور وہ ذمہ دار ہوں. اب دیکھیں نا یہ ایک پوزیشن میں چینج آ رہا ہے بتو بالکل کلیئرلی. پہلے پوزیشن کیا تھی؟ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بالکل کلیئر تھی کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا, ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آ کے پرتشدد واقعات کیے, یہ ہمارے لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا اور جنہوں نے باقی جگہ توڑ پھوڑ کی. اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ اصل والی آپ ہمارے سامنے نہیں لا رہے, آپ وہ سامنے لائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی روشنی میں پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ تھی ان کی پوزیشن. اب یہ ہوئی ہے چینج, اور وہ چینج پوزیشن میں کلیئرلی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے کو لوگ جو ہوں اس میں بھی شامل ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اشتعال میں آ گئے ہوں. تو یہ جو ایک نیا ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے اس سے آبویسلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب کچھ حد تک آہستہ آہستہ شاید ذہنی طور پر تیار ہو رہی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں اپنی پوزیشن چینج کر کے معذرت کرنی پڑے. بٹ میرے خیال میں ابھی اٹس اے بٹ ٹو ارلی, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ والی جو نئی پوزیشن ہے اس کو مزید ڈائسیکٹ کریں گے. لیکن بطول اس سے پہلے, کیونکہ آگے پروگرام میں جا کے ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے, میرے خیال میں آج کے دن کی بڑی خبر جو ہے وہ ارشد ندیم اور ان کا کانٹیکٹ ہے. ان کا آج رات کو ہمارے ٹائم 11:20 پہ 25 پر جو ہے وہ آج وہ جاولن پھینکیں گے. ہی از گوئنگ فار گولڈ. ساری قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہر پاکستانی یہ دعا کر رہا ہے کہ آج جو ہمیں یہ گولڈ میڈل ملے. لیکن اس کا جو پورا جو یہ کانٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کون کون جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہا ہے, میرے خیال میں بطول اگر آپ کے پاس اپنا المشہور خبر خلاصہ ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجئے گا. بالکل اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ 32 سال کے بعد پاکستان نے کوالیفائی کیا ہے ایک گولڈ میڈل کے لیے, ہم سب کی نظریں اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. ارشد ندیم اولمپکس کھیلوں کے دوران پاکستان کے میڈل لانے کی واحد امید ہے. اس سے قبل دیگر اولمپئنز پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے تھے. ایونٹ کا فائنل آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:25 پہ کھیلا جائے گا. ارشد ندیم منگل کو جیولن تھرو کوالیفیکیشن راؤنڈ میں براہ راست جگہ بنانے کے لیے کم از کم 84 کی تھرو کرنا تھی, 84 میٹر کی تھرو کرنا تھی. انہوں نے پہلی باری میں 86.58 کی تھرو کے لیے کوالیفائی کیا تھا. پہلے مرحلے میں تمام 12 ایتھلیٹس 3 مرتبہ جیولن پھینکیں گے. 3 باریوں کے بعد بہترین تھرو کرنے والے 8 ایتھلیٹس مزید 3 باریاں لیں گے. مجموعی 6 باریوں میں سب سے بہتر جو تھرو قرار پائے گی وہ آگے جائے گی. اور ارشد ندیم کا جو نمبر تھا وہ اس سے پہلے بھی 4تھا تھا. فائنل میں شامل 4 کھلاڑیوں کی سیزن بیسٹ تھرو ارشد سے بہتر ہے. 12 کھلاڑیوں میں سے 5 کھلاڑی 90 میٹر سے طویل کا پرسنل بیسٹ رکھتے ہیں جس میں ارشد ندیم بھی شامل ہیں. آج سے 32 سال قبل 8 اگست 1992 کو پاکستان نے آخری مرتبہ کوئی تمغہ جیتا تھا جب قومی ہاکی ٹیم نے بارسلونا اولمپکس میں نیدرلینڈز کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیتا تھا. آج ٹھیک 32 سال کے بعد پاکستان کو پھر سے یہ امید ہے کہ یہ تمغہ پاکستان کو مل سکتا ہے. جی فاضل صاحب. تو یہ صورتحال ہے بطول, اور بالکل دیکھیے 32 سال کا یہ قحط ہے. 32 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے اور میرے خیال میں یہ مقام شرم ہے ہمارے لیے, جس طرح ہم بار بار اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ارشد ندیم جو ہیں تمام تر ہماری امیدیں ان پہ جڑی ہوئی ہیں, پوری قوم ان پہ فخر کرتی ہے, اور ہماری یہ دعا ہے کہ 32 سال بعد یہ جو قحط ہے میڈلز کا یہ ٹوٹے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا. اب جس طرح کہ آپ نے ابھی کہا کہ 4 ایسے لوگ ہیں اس کمپٹیشن میں جو کہ 90 سے اوپر میٹر سے اوپر اپنا جاولن پھینک چکے ہیں, ان میں ارشد ندیم بھی شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ان میں سے ان 4 جو فرنٹ رنرز ہیں ان میں سے کون جو ہے وہ میدان مارتا ہے. ظاہر بات ہے ہماری دعا تو یہ ہے کہ ہمارا جو فخر ہے ارشد ندیم وہ آج یہ گولڈ میڈل جیتے. میرے خیال میں بطول یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج رات کو
جب یہ کمپٹیشن ہو رہا ہوگا تو سارا پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹی وی کے ساتھ جڑا ہوگا اور ارشد ندیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پرجوش طریقے سے ان کو بک اپ کر رہا ہوگا بلکہ ان کے لیے بھی دعائیں بھی کر رہا ہوگا. تو میں اور آپ بھی اس میں شامل ہوں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم پروگرام کے آگے بھی جا کے بات کریں گے. لیکن بطول میرے خیال میں بریک کا وقت ہو رہا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں. پہلے ذرا یہ سیاسی معاملات کو اس پہ ذرا تجزیہ کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, مہمان سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ارشد ندیم کی جو آج کمپٹیشن ہے اس پہ بھی کچھ حد تک کوئی تبصرہ کریں. بالکل, ارشد ندیم صاحب کے لیے دعائیں ہیں. آلریڈی وہ قوم کا فخر تو ہے ہی اور دعائیں بھی ان کے لیے ہیں اور بہت پاکستان کے لیے بڑا لمحہ ہوگا اگر پاکستان یہ میڈل جیت جائے. ایک بریک لیں گے, جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ہمایوں محمد ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے اور معافی مذاکرات اور 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی مستقل طور پہ اپنی اسٹیٹمنٹس بدل رہی ہے, کیوں بدل رہی ہے, اس مزید گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. اور معافی مذاکرات اور 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی آئے دن نئے اسٹیٹمنٹس دیتی ہے. فاتح صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا پروسیجرل ہو گیا ہے یہ پورا پروسیس, جس کو ہم کبھی سافٹر ٹون کہہ دیتے ہیں, کبھی کوئی مذاکرات کی دعوت کہہ دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے اس کے بہت سارے مرحلے ہیں جو پار نہیں کر پا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. کیا وجہ؟ جی بطول, بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ چینج ہو رہی ہے, اس میں لچک آ رہی ہے, اس میں کچھ نرمی آ رہی ہے. اور دیکھیے میں تو کہوں گا کہ یہ ایک خوشائن بات ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک بڑی ریجڈ قسم کی پوزیشن لی ہوئی تھی کہ جی ہمارا تو اس سے تعلق ہے, ہمارا تو 9 مئی سے تعلق ہے, کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہے یا فالس فلیگ آپریشن ہے, وہ ایک ان ریزنیبل پوزیشن تھی. اگر آہستہ آہستہ ان کی لیڈرشپ, پارٹی کی لیڈرشپ اس طرف جا رہی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے یہ تو. آج کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر ہمایوں محمد, تو ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں, تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چینج آ رہا ہے یہ کدھر جائے گا اور کیسے جائے گا, کیونکہ ابھی اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ خان صاحب کا کل بھی بیان تھا, اس کے بعد اور بھی مختلف لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم ہم مشروط ہے معافی کے. ٹھیک ہے, اگر تو دیکھیں خان صاحب کے 2 بیان ہیں سر جو سامنے آ رہے ہیں کلیئرلی. ایک انہوں نے یہ بار وہی کہہ رہے ہیں کہ کل بھی انہوں نے کہا کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک بھی شخص پرتشدد واقعات میں ملوث ہوا, خالی مظاہرہ نہیں, پرتشدد, تو ہم اس کو پارٹی سے بھی نکالیں گے, اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو اور میں معافی بھی مانگ لوں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا اس پہ آپ سے بھی معافی مانگیں. ان کے 2 بیسیکلی 2 پرانگ سٹیٹمنٹ ہیں. میں پہلے پہ آتا ہوں. جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے اس میں کلیئرلی اسٹیبلش ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مئی 9 کے جو لوگ تھے اس میں ہو سکتا ہے کوئی انسٹیگیٹرز ہوں, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے. وہ اسٹیبلش اب ہو گیا ہے, بار ہو رہا ہے. خان صاحب پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی ہے تو میں معافی مانگوں؟ از ہی پریپیئرنگ ٹو اپولوجائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی, ہاؤ آئی سی دس, اٹس اے ریزولو. یہ ایک اعتماد ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہماری پارٹی پالیسی کے بھی خلاف ہے کہ ہم کہیں بھی جا کے توڑ پھوڑ کریں. اگر اس ملک میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے سب سے زیادہ ریلیز نکالی ہیں, سب سے زیادہ جلسے کیے ہیں, سب سے زیادہ چیزیں کی ہیں, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے کی ہیں. مطلب لیٹس پٹ لائک دس, بٹوین 22 اینڈ 22 کے اینڈ 23 سے پہلے جو تھا وہ 6-7-8 مہینے میں کوئی 125 کے قریب تو ہم لوگوں نے جلسے کیے ہیں. اس میں کہاں آپ لوگوں کو تشدد نظر آیا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا تشدد جہاں نظر آیا تشدد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ یہ یاد رکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے کہا نا سیکنڈ پارٹ تھا کہ کیا ہے, میں آپ کو 25 مئی 2022 پاکستان تحریک انصاف کا, اس سے پہلے کوئی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہیں ہوا ہے. 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پنجاب
اور فیڈرل گورنمنٹ نے 22 مئی سے کیوں لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر اچھا وہ تو ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں گے اس میں. دیکھیں سر دیکھیں میں بڑا فرق پڑتا ہے میں آپ کے پروگرام میں آ کے آن ایئر ہونے سے پہلے یہاں آ کے چیزیں توڑنا شروع کر دوں سر آپ مجھے پکڑ کے باہر نکالیں گے. خان صاحب کے اس بیان پہ آنا چاہ رہا ہوں نا. ابھی دیکھیں آپ کی جماعت میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی میں تشدد کا عنصر نہیں ہے, چلیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ جی ہو سکتا ہے ہمارے کچھ لوگ اشتعال میں آ گئے ہوں. تو آہستہ آہستہ جماعت جو ہے وہ اپنے لیے پوزیشن کریٹ کریے. مثال کے طور پر میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. میاں عاطف قریشی, شاید آپ نے نام سنا ہو, نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے. دکھائیے جی ذرا فوٹیج میاں عاطف قریشی صاحب کی مئی 9 کی. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیے, یہ جو سامنے بیٹھے نا یہ میاں عاطف قریشی ہیں, راول کے پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں. اب اس طرح کی ایگزامپلز میں آپ کو اور بھی کیا کر رہے تھے, وہ پیٹرول بم اٹھا کے اندر پھینک رہے ہیں. وہ پیٹرول بم نہیں تھا, نہیں وہ چیز اٹھا کے میں بتا دیتا ہوں وہ کیا تھا. وہ شیل تھا, چلیں وہ آنسو گیس کا شیل تھا. نہیں آپ ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ. وہ پیٹرول بم اس لیے نہیں تھا. ہولڈ آن سر, ایک منٹ ہولڈ آن. وہ ویڈیو میں دیکھیں, وہ دیکھیں, ان کو دکھائیں جی ایک بار پھر, کس جگہ پہ کہاں آگ لگی ہے. دکھائیں جی, یہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ کیا ہے مجھے بتا دیں کہاں ہے, آگ میں کہاں ہے. یہ بوتل میں کیا ہے, یہ بوتل انہوں نے بوتل پھینکی ہے, انہوں نے بوتل دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہے. پانی کی بوتل ہے اور پلاسٹک کی بوتل ہے. پلاسٹک کی بوتل کین ناٹ بی اے پیٹرول بم. نہیں تو وہ یہ کیا چیز کر رہے ہیں ابھی, یہ آنسو گیس کو شیل پھینکی اس کو واپس پھینکا. میاں عباد فاروق کو لائیں جی, آگے لائیں, اگلے میاں عباد فاروق کو لائیں. میاں عباد فاروق ہیں جی, سابق ایم پی اے پی ٹی آئی کے. آگے لائیں, دکھائیں جی, بتائیں. میاں اونچا سنوائیں جی ذرا. ہم کورٹ مارٹل ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. آپ لوگ دیکھیں نا, آپ کا پورا جو ہے, ہولڈ آن ایک منٹ ہے میں آپ کو دیکھیں سلمان اکرم راجہ جو پوزیشن لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ پوزیشن ریزنبل ہے. فہد صاحب لیٹ می میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بالکل ایک منٹ چیز, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ یہ گاڑی کے اوپر, پولیس کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے اس کو کوئی جوتا مار رہے, اس کو توڑنے کی کوشش کرے. میں اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا اور نہ کسی کو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے اوپر جو کیس ہے وہ کیس پولیس کی گاڑی کا تو نہیں ہے. نہیں سنیں, ہمارے اوپر کیس پولیس کی گاڑی کا نہیں ہے. میں تو لیگل بات میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیے یہ جو ایک بالکل ایک میں اس کو ڈیفینیٹلی اچھا کریں, آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دس از ناٹ جس کے پیچھے ہم نے کیا ہوا ہے. جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بھی شخص ہمارا وائلنس میں, تشدد میں انوالوڈ ہوا تو ہم معافی مانگیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ایکچولی ڈاکٹر صاحب وہ اچھی بات کر رہے ہیں, وہ صحیح بات کر رہے ہیں. اور آپ کی یہ پوزیشن اب اچھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں, جب عمران خان کو ناجائز طریقے سے اریسٹ کیا گیا تھا, یہ یاد رکھیں ناجائز ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو اریسٹ وارنٹ نہیں دکھایا. حالانکہ اس دن صبح کی آپ ان کی 2 ویڈیوز دیکھیں, ایک جو گاڑی میں تھی اور ایک اس سے پہلے والی تھی. انہوں نے اس سے پہلے والے میں کہا تھا کہ کوئی اسلام آباد نہ ہے, ان کی پوزیشن ہے, اگر مجھے انہوں نے دکھایا تو میں اریسٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا تھا. اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ کوئی ادھر پہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ نہ آئے. تو اس پہ سے, لیکن جس طریقے سے ان کو پکڑا ہے, نہیں میں نے نہیں سنا کہ آپ لوگوں نے اس کو, میں نے سوری میں نے نہیں سنا کہ آپ نے کوئی اس کو پراپر طریقے سے کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ فار اے سیکنڈ کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ آرڈر نہیں دیا تھا کہ آپ نے وائلنس کرنا ہے, مان لیا, پھر بھی وائلنس ہو گیا. خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو میری جماعت کا حصہ تھا, اگر اس نے وائلنس کی ہے اور وہ ثابت ہوتا ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشن اچھی پوزیشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جتنے بھی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو 9 مئی کا کیس ہے, 9 مئی کا جو کیس ہے وہ یہ سڑک پہ یہ چیزوں کا نہیں ہے, وہ ہے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر, ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر. ایک ہے. نمبر 2, یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ان میں سے مجھے جو اب یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے بتائیں یہ کون لوگ ہیں, مجھے بتائیں جو گیٹ کھول کے اندر جا رہا تھا وہ کون تھا, مجھے بتائیں وہ سارے لوگ کون تھے. دیکھیں میں بتا, ان میں سے میں کہہ دیتا ہوں, ان میں سے اگر ان میں سے کوئی ایسا بندہ, اب یہ کون بندہ ہے, یہ کون بندہ ہے, یہ کون بندہ ہے,
مجھے نہیں پتا یہ کون بن چلے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو 0.0% چانس ہے نا کہ پورے مے نائی کو ایک بندہ بھی نہیں تھا. یہ وہ بندے ہیں جن لوگوں نے, دیکھیں موب کا ایک دماغ ہوتا ہے, آپ اس کو وہاں پہ تیری لگا دیں تو یہ چیز ہوتی ہے. ہاں تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا, کسی نے تیری لگائی, کسی نے تیری لگائی جو ابھی آپ دکھا رہے تھے, کسی نے بھی لگائی, لیکن اس تیری لگنے سے موب جو ہے وہ ریمپیج پہ چلا گیا, موب مینٹیلٹی نے اوورٹیک کر لیا, ہو گیا نا. وہ موب واز ناٹ پی ٹی آئی, دیٹ موب از, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دے آر دا لورز آف پی ٹی آئی, دے آر دا سپورٹرز آف پی ٹی آئی, اس میں ضرور ہے, لیکن دے آر ناٹ دی پوزیشن ہولڈرز آف پی ٹی آئی. اب یہ کوالیفائی ہوگا اسٹیٹمنٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب میں اس کو نا ایکچولی مثبت طریقے سے دیکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فلیکسیبلٹی پی ٹی آئی کی پوزیشن میں آ رہی ہے, ایکچولی اٹس اے گڈ تھنگ. یہ پاکستان کی جو ہمارا اس ٹائم جو ایک درجہ حرارت بڑا اوپر گیا ہوا ہے نا سیاسی, یہ اس کو نیچے کرنے میں مدد کرے گی. اٹس اے گڈ پوزیشن. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو چیز جو خان صاحب نے کل بتائی ہے, یہ انہوں نے اپنی پرانی بات کو ذرا بدل کے بتائی ہے. بات انہوں نے وہی کہی ہے جو پہلے کہی تھی, صرف پہلی والی بات کو سمجھنے کے لیے لوگوں کا تھوڑا سا آئی کیو زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس کو ذرا سمپلیفائی کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ذرا باقی لوگ بھی جن کے لو آئی کیو ہیں وہ بھی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کل بات کی ہے ذرا وہ بھی سنوا دیں, کیونکہ میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی میں جو ہے نا یہ جو پوزیشن نئی جو ڈیولپ ہو رہی ہے یہ کتنی کوآرڈینیٹڈ ہے. سنوائی کا ذرا تاکہ ڈاکٹر صاحب بھی سنیں. جی تو یہ پوزیشن میرے خیال میں ریزنیبل پوزیشن ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان نے کیا کہا ہے؟ عمران خان نے ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کارکن ہے تو ہم معذرت کر لیں گے, کہ اوپر آپ ہمیں پروف دکھا دیں کہ بھئی یہ چیز ہے, ہم اس کی معذرت بھی کریں گے, اور چونکہ اس نے پارٹی لائنز کی وائلیشن کی ہے ہم اس کو پارٹی سے بھی نکالیں گے. واٹ ایلس ڈو یو وانٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں فہد صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اور یہ پورا ریجن جس اس سے گزر رہا ہے, یہ یاد رکھیں اس ریجن میں زیادہ تر یہ ہو چاہتا تھا کہ فیملی پالیٹکس ہوتی تھی اور اپوزیشنز کے اوپر بہت سخت ہوتے تھے. ہم نے دیکھ لیا بنگلہ دیش میں جو فیملی ڈائنیسٹی والی تھی ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں عنقریب وہ ہونے والا ہے اگر نہ کیا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جو سلمان راجہ صاحب بات کر رہے ہیں آپ کی بھی وہی پوزیشن ہے. ہماری جس دن عمران خان نے پہلے دن اس نے یہی کہا تھا, تو یہ اب اگر یہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں, ایک سال ضائع نہ کرتے, یہ 1.25 سال ضائع نہ کرتے, پاکستان کا ستیہ ناش نہ کرتے اور اسی دن ویڈیوز نکال کے کہہ دیتے یہ لوگ ہیں, عمران خان اسی دن یہ کر دیتا. آپ نے ایک نئی چیز اس میں ایڈ کر دی, میں نوٹ کر, آپ نے کہا کہ جو باقی لوگ جو جلاؤ کھڑا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ لورز آف پی ٹی آئی ہوں, لیکن ان میں کو پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہولڈر نہیں ہوگا. یہ اب آپ نے ایڈڈ اس میں ایک چیز ایڈ کی ہے. دیکھیں دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, کہ اگر دیکھیں اس طرح ہے کہ لیٹس سے میرا ایک گھر ایک محلے میں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ پھڈے ہوئے ہیں, میں اس گھر میں اور میرے بچے یا میرے گھر والے, میرے بھائی, میرے رشتہ دار, ہم میں سے اگر کوئی بندہ ادھر جا کے دوسرے گھر میں لڑ رہا ہو تو پھر میں ذمہ وار ہوں. لیکن اگر باقی محلے والے وہاں جا کے لڑ رہے ہوں تو میں پرنسپل اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں, لیکن وہ چیز جو ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. میرے خیال میں جو شندانہ گلزار صاحب کا بیان بھی اب سامنے آیا ہے, آئی تھنک آپ تو اس سے میرا نہیں خیال کہ اگری کرنا چاہیے. سنائیں جی شندانہ اقبال نے کیا بولا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں that's a little bit more exaggeration than it should be. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس پہ لیکن نہ بولیں, یہ آپ نے بالکل صحیح اوپننگ کی ہے. دیکھیں میں ایز اے ٹرو پاکستانی بالکل ٹھیک, جواب ٹھیک ہے. دیکھیں میں نہیں, جواب آج بھی ٹھیک ہے, ہمیشہ یہی رہے گا. عمران خان نے خود کہا ہوا ہے, یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ایسی چیزیں نہیں کہنی چاہیے نا, ایسی چیزیں نہیں, ایسی چیزیں جو کہ بدمزگی پھیلا سکتی ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ جنہوں نے کہا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. I agree with, یہ بہتر تھا نہ کہتے, بہتر تھا نہ کہتے. اب پاکستان یہ پی ٹی آئی کی پالیسی تو نہیں ہو سکتی. میرا نہیں خیال کہ یہ میری پالیسی, میرا نہیں خیال کہ یہ میری پالیسی ہوگی کہ پاکستان. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح یہ ہو جاتا ہے, اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو ہسٹری میں دیکھیں, فار ایگزامپل ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل پھر میری بات لاسٹ کوئکلی 10 سیکنڈ. نہیں, یہ 10 سیکنڈ والی بات نہیں, آپ پوائنٹ مکمل کریں. دیکھیں اس طرح یہ ہے
کہ جو لیڈرز جو ایک نیشن بناتے ہیں یا وہ لیڈرز جنہوں نے آج تک پاکستان میں ہم لوگوں نے کبھی کوشچن نہیں کیا کھڑے ہو کے, جب آپ ایسے لیڈرز آتے ہیں جو اپنے ذات سے بالا تر ہو کے سن رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے کوئی اپنی جائیدادیں نہیں بنائی ہوتی اور وہ بالا تر ہو کے کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ لوگوں کی ایفیلیشن اس لیڈر کے ساتھ بہت ہو جائے. یہ یاد رکھیں بہت سارے ملک سے زیادہ نہیں, سن لے بہت سارے, پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا جتنا مرضی بڑا لیڈر. سر میں ایک بات بتاؤں, پاکستان سے بڑا واقعی کوئی نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے سب ہوتے ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا سمجھتے ہیں. چلیں آپ ان میں سے اگر آپ کو موقع ملے تو اپنے کولیگز کو یہ ضرور بتائیے گا. میرے خیال میں یہ جو کچھ انہوں نے کہا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا. I personally do not agree with that. یہ اچھی بات ہے آپ نے کہا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آلویز اے پلیزر. بطول, ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی اور انہوں نے کافی چیزیں کلیئر بھی کی ہیں, اور میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اگر یہ ٹرینڈ آگے چلتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اپنی پوزیشن میں اور تھوڑی لچک لاتی ہے, یہ ہماری سیاست, ہماری ملک کے حالات کے لیے یہ خوشائن بات ہے. اینڈ آئی وش کہ اس سے تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے ہمارے ملک میں کم ہو. بالکل, اور اسی حوالے سے آگے بڑھیں گے. ہمیں بریک کے بعد کچھ مہمان بھی جوائن کریں, ان سے ارشد ندیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات اور پی ٹی آئی کا بیانیہ بدلتا ہوا اور جو آرمی چیف نے بیان دیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور ملک میں سیاسی محاذ کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات کی کیا آپشنز ہیں. فاتح صاحب پہلے شارٹلی میں شیئر کر لیتی ہوں, پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. 13 جولائی کو عمران خان نے مذاکرات کے لیے 3 شرائط رکھی. میرے کیسز ختم کیے جائیں, ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور کارکنان کی رہائی. ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی, مگر 30 جولائی کو عمران خان نے فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے. 5 اگست کو فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو 7 مئی 2024 کی پریس کانفرنس میں تھا, یعنی فوج مذاکرات نہیں کرے گی. شرائط کی مذاکرات کی دعوت کا سفر طے کرتے ہوئے 7 اگست کو عمران خان ایک قدم اور آگے بڑھے. انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنان کے 9 مئی میں ملوث ہونے پر مشروط معافی کی آفر کر دی, جسے اب قوم سے معافی سے جوڑا جا رہا ہے. 8 اگست کو عمران خان کا بیان آیا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی. 9 مئی کی سی ٹی وی فوٹیج میں تحریک انصاف کے لوگ سامنے لائیں تو معافی مانگوں گا. جیل میں بیٹھ کر پیش گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. 8 اگست کو یعنی آج ہی آرمی چیف کا بیان سامنے آیا کہ احتجاج کرنا ہے تو کریں گے, مگر پرامن سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. جی فاتح صاحب, تو یہ تھی تفصیل, انفیکٹ دا شارٹر ورژن. بالکل, اور صورتحال بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. بطول 2 بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے کولیگز ہیں, ہماری میمن صاحبہ ویل نون اینکر ARY پہ اپنا شو کرتی ہیں, اور جناب نصر اللہ ملک صاحب اگین ویری سینئر جرنلسٹ اور ویل نون اینکر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ماریا, یہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, کوئی ڈیلیبریٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پالیسی ہے کہ سلولی پریپیئر کرو اپنی جماعت کو اور اپنے لوگوں کو کہ ہمیں شاید کچھ حد تک کہیں سے ہلکی سی کچھ معافی مانگنی پڑ جائے؟ دیکھیں, مجھے معافی کے تو امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے جو کیسز ہیں, میرے نزدیک اگر ادھر ہی آئیڈینٹیفائی کر کے جلدی سزائیں دے دی جاتی ہیں اور معاملے کو خالی انتشار کے اوپر فوکس رکھا جاتا اور اس کو پولیٹیکل ٹوسٹ نہ دیا جاتا اور جو سیاسی طور پہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوتی, تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. اس کے بعد جو ایک طریقے سے ایک سوشل کانٹریکٹ اوور آل ٹوٹ گیا ہے ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ, تو اس کے بعد مجھے معافی نظر نہیں آ رہی کہیں پہ. مشکل ہے معافی مانگنا بھی تحریک انصاف کے لوگوں کی. اب آپ کبھی کے پی سے ان کے MNA سے بات کریں, ان کے MPS سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب پیچھے ہٹنا بھی چاہیں تو ہماری کانسٹیچوئنسی میں پریشر اتنا زیادہ ہے. لیکن جب یہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں کوئی ایک بھی شخص ملوث ہوا, جو کہ ہے وہ تو کوئی سیکریٹ نہیں ہے, تو پھر میں بھی معافی بھی مانگ لوں گا. سو مینی ifs and buts, اگر مگر نہ, یہ تو نہ ہی کرنے والی بات ہے نا. اگر جو پروف کرنا ہوتا, ابھی آپ, میں اس دن پڑھ رہی تھی, پروسیکیوٹر تاریخ پہ تاریخ مانگ رہے ہیں.
اور اگر ثبوت ہیں، سال سوا سال ہو گئے ہیں، بس ہمارے منہ پہ ثبوت ختم کریں، کیسز کو فاسٹ ٹریک کر کے آپ سزائیں دیں. اگر آپ کا پروسیکیوٹر وہاں جا کر جو ہے تاریخ پہ تاریخ مانگ رہا ہے، ابھی تک وہ جو تمام جو ثبوت ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، وہ سبمٹ ہو رہے ہیں، وہ کیا ہو رہے ہیں. اور اس کیس میں اگر میں فہد صاحب بات کروں، سب سے زیادہ اس کیس کو خراب تو خود پنجاب پولیس نے کیا. مطلب شروع میں جتنا زیلس انہوں نے آ کے وہ پریس کانفرنسز کر کے وہ ہمارے سامنے پوری پریزنٹیشنز چلائیں، وہ مارک کیا یہ شخصیات ہیں. جب ان شخصیات نے 2 دن بعد پریس کانفرنس کر لی، سرنی ان کا نام نکل گیا، تو پھر آپ کے پاس توجیحات آ جاتی ہیں نا، وضاحتیں آ جاتی ہیں، آپ کے پاس مارجن آ جاتا ہے. وہ جو ایک پرسیپشن آف بنانا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کیسز جینوئنلی پولیٹیکلی ایک جماعت کو توڑنے کے لیے. سو ابھی جیسے جیسے یہ کیسز جائیں گے مزید عدالتوں کے اندر، اس کے اندر ساری خامیاں نظر آئیں گی. میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتائی ہے آپ کو، بھئی وہ لوگ جو اس دن بڑی کلیئرلی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، آئی جی پنجاب صاحب کی پریزنٹیشن اٹھائیں، 2 دن بعد پریس کانفرنس کر کے وہ چلے جاتے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ مطلب کیا وہ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کیس کو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ خراب کیا بھی گیا ہے جان بوجھ کے. اگر اس کو سوللی فوکس رکھا جاتا ان شخصیات پہ جو اس دن وینڈلزم جنہوں نے جا کر کیا ہے، جو کہ ایک سخت اقدام ہے، غلط اقدام ہے، اس کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا، اور خالی اسپیسیفکلی ان کو فاسٹ ٹریک کر کے سزائیں دی جاتی، تو شاید آج حالات بہت بہتر ہوتے. معافی مجھے نظر نہیں. ٹھیک ہے، تو ملک صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پوزیشن میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں کہ ملک کی سیاست کے اندر جس قسم کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ اپنا ایک بیانیہ قائم رکھے، اور وہ بیانیہ دونوں طرح کا وہ قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے. ایک طرف وہ کہتی ہے کہ ہمارے اگر لوگ ملوث ہیں تو ان کو سزا دی جائے، میں خود ان کو سزا دوں گا، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ثبوت ہیں تو اس سامنے لائے جائیں. اب بنیادی مسئلہ جس کا ماریہ ذکر کر رہی تھی، پولیس میں اس میں اتنا شاید پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہوا کہ جب یہ معاملات گئے عدالت کے پاس، اب جن لوگوں کی ایویڈنس ہے، جن لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، اندر جا کے جو جشن منا رہے ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس کو پتہ کر چکے ہیں، اب ان کی بیلز بھی عدالتوں کے پاس بھی عدالت میں بات ہونے کو تیار نہیں. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کی طرح لگایا گیا، وہ لے کے گئے ملٹری فورس میں جانے کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. پھر باقی جن مسلمانوں کو پکڑا گیا، وہاں کے والی کا معاملہ لے لیجیے. کچھ لوگ جو اس وقت موقع پہ موجود تھے، جن کی ویڈیوز ہیں، جن کے پاس ثبوت ہے باقاعدہ، ان کے بارے میں اگر ضمانت کے موقع آیا تو جو ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ختم کیا، ہائی کورٹ کے جج صاحب کو جو میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں نے اگر یہ ریلیف پوری دیا ہوتا، فوج وکٹم تھی 9 مئی کی، تو شاید حالات خراب نہ بنانے پڑتے، بار بار گرفتاری نہ کرنی پڑتی. پھر بدقسمتی سے عدالتی فیصلے کی، عدالتی معاملات اور یہ نئی پولیسائز کی تک عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو بیانیہ بنایا گیا گرفتار کرنا کرنے کے بعد، اگر کسی عدالت میں وہ گرفتار نہیں ہونا چاہتے، اپنی نوٹس نہیں کرنا چاہتے، زمان پارک کا گھیراؤ کر کے کھڑے رہتی ہے اور کہتی ہے ہم جاتے ہیں، اور آپ ریڈ لائن ڈکلیئر کر کے اب ہم گرفتاری دیں گے. کسی صورت ماحول یہاں تک لے کے آیا جب معاملات کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پراسیکیوشن کے علاوہ عدالتوں کے ساتھ بھی گلا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ. لیکن اس میں ملک صاحب جو ایشو ہے نا، جو ہماری جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ obviously یہ ان کی بڑی ویل انٹرسٹ پوزیشنز ہیں، لیکن یہ جو 2-3 دن سے جو معاملات تھوڑے سے ان میں ایک فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے، یہ یا تو خان صاحب ویسے ہی از ٹیسٹنگ دا واٹرز کہ اگر چلو میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، اور اگر پازیٹیو رسپانس آیا تو میں شاید اور آگے بڑھ لوں، یا یہ ہے کہ جینوئنلی وہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریکنسیلیشن کی طرف قدم بڑھایا جائے جینوئنلی، اور اپنی پوزیشن کو فلیکسیبل کیا جائے، اور یہ تھوڑی سی سپیس کریٹ کر دی جائے کہ جی اچھا اگر کوئی انوالو تھا تو پھر اس کی بنیاد پر ہم بھی اپنی تھوڑی سی پوزیشن شاید چینج کر لیں. یہ ڈیلیبریٹ ہے یا اٹ از جسٹ ون آف تھنگ آپ کے خیال میں؟ نہیں، آئی تھنک اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیز مڈ وے ایک دوسرے کو مل لیں، بیکاز اگر ہم فرینکلی یہاں پر بات کریں کہ کیا ون سائڈ ول ہیو اٹس وے کمپلیٹلی، آئی ڈونٹ تھنک سو. تحریک انصاف کیا سب کچھ اپنی تمام شرائط اپنے ٹرمز کے اوپر 100% کوئی بھی اگر آگے بڑھنا چاہے سیاسی طور پہ ممکن ہوگا؟ نہیں. دوسری طرف بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سارا زور طاقت الیکشن پارٹی توڑنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب ہم اسی اسٹرینتھ سے بات کریں جہاں سے ہم سے ایکسپیکٹ ہے کہ 9 مئی کے بعد ہم جہاں اسٹرینتھ میں تھے، وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا.
फ्रैंकली। सो कहीं ना कहीं कैसे सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तो एक ऑलिव ब्रांच खान साहब की तरफ से ये दी गई कि हम बातचीत करेंगे, आई थिंक इस सबको सराहना चाहिए था और इसको आगे ले बढ़ के कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला। देखिए डॉन लीक्स जब हुआ था ना, उस वक्त भी बड़ी इंट्रेंच पोजीशंस थी, मोर और लेस एवरीवन बज्ड और कोई बीच का रास्ता निकाला, एक लेकिन ये नोटिफिकेशन हमारे आया, यहाँ बचेगा नजर नहीं आ रही अभी तक तो नहीं आ रही। दैट इज व्हाई वे वी जो आज आर्मी चीफ का बयान आया यही है, मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है कि एक तो उस प्रॉब्लम का दराक है नहीं है, एक तो सबसे पहले डायग्नोसिस नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर डायग्नोसिस खुदा ना खास्ता हमने कर भी लिया, मुझे तो कैपेसिटी इश्यूज नजर आ रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से आगे निकलना कैसे, दैट इज द फ्राइटनिंग पार्ट। और व्हाई इज नॉट कीपिंग पीपल अवेक एट नाइट, दिस बॉदर्स मी। ठीक है, अच्छा टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं एक टॉपिक पे और बात करना चाह रहा हूँ, बड़ा जरूरी है। मलिक साहब आपसे शुरू करता हूँ। आज अरशद नदीम साहब हमारा फख्रे पाकिस्तान 11:30 बजे वो जावलिन थ्रो कर रहे हैं। सारी कौम जो है बड़े दिनों बाद हमें कोई एक ऐसा कॉज मिला है जिसमें सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, तो ये क्या फिनोमिनन है? यानी 32 साल बाद हम एक मेडल की दौड़ में हैं, लेकिन लगता यूं है जैसे कि इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उनकी नजरें जुड़ी हुई हैं वो अरशद नदीम पे, और मेरे ख्याल में हर शख्स दुआ कर रहा है। तो ये फिनोमिनन क्या है? असल में फाज़ साहब मसला ये है कि हम ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी हो चुके हैं। हर वक्त क्योस की बात होती है, हर वक्त प्लानिंग की बात होती है, और सोसाइटी के अंदर एक ऐसी बुरानी कैफियत है जिसके नतीजे में आपको लगता है कभी बिजली के बिलों का तस्करा है। तो एक नॉर्मल लाइफ पाकिस्तानियों की लाइफ नहीं है। इन हालात में आप देखिए क्रिकेट मैच आ जाता है, उनकी उम्मीदें लग जाती हैं, टीम जीतेगी, खुशियां आएंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि चले कुछ ना कुछ हालात जो है इससे हमारे को बैलेंस होंगे। मैं समझ अच्छी बात है कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से, मुल्क के हवाले से, मुल्क के इत्तेहाद के हवाले से अगर कि ऐसी सोच पाई जाती है, पूरी कौम खुश हो रही है, वो चाहती है कि हमें कोई एजाज मिले, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखना ये है कि इन ओलंपिक्स के अंदर हमने अपने तमाम स्पोर्ट्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे तबाह बर्बाद। वो तो एक बड़ी दुख भरी कहानी है मलिक साहब, इस पे तो पूरा एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। मारिया, अरशद नदीम, कंक्लूडिंग नोट ये होगा कि हम एक ऐसी सोसाइटी है जो हर वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। जब हम अरशद को देखते हैं हमें लगता है कि हम थ्राइव भी कर सकते हैं, और वो बहुत ही एक रेयर मोमेंट है। एक ऐसा लड़का जिसने जेवलिन को अपना बुनियाद बना के सेलिब्रिटी बन गया, लोगों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को जेवलिन के बारे में पता होगा, कितने लोगों ने खेल देखा होगा या कभी वो उठाया होगा वो जो नेजा है। इसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि हम अरशद नदीम बन सकते हैं। सो कुडोस टू हिम, और अगर वो जीतते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर खुदा ना खास्ता वो उतना परफॉर्म अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं कर पाते, फिर भी वो हमारे हीरो है। हमारी नजरों में वहां तक पहुंचना ही उनकी बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया मारिया मेमन नसरुल्लाह मलिक साहब। बतूल, एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और हमारी भी ये दुआ है कि आज गोल्ड मेडल लेकर अरशद नदीम जो है वो हम सब की जो खुशियां हैं उनको चांद लगा दें। बिल्कुल, और इसके लिए हमें 11:25 का इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।